बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। मुल्क में जहां बहुत से मसाइल हैं, वहां ऐसे इदारे भी हैं जो इंसानियत की खिदमत करने के लिए हमेशा आगे आगे होते हैं। उसी में ही एक इदारा जिसको दुनिया मानती है और वाकई ही लोगों ने अगर उसका साथ दिया तो मायूसी नहीं हुई। बहुत खुशी होती है कि ऐसे भी लोग मौजूद हैं कि जिनको ट्रस्ट करके अपनी चीज़ें दी जा सकती हैं और मदद के लिए उनको पुकारा जा सकता है। बहुत से घर बना के दिए, बहुत सी मदद हुई, तालीम के शोबे में मदद हुई, कर्जा हंसना दिया गया और बहुत से ऐसे काम जो सिर्फ एक ही इदारा करता है और उस इदारे का नाम है अखुवत फाउंडेशन। अखुवत फाउंडेशन के चेयरमैन जनाब डॉक्टर अमजद साकिब साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ उनसे भी जानेंगे कि उनके क्या ख्यालात हैं इस हवाले से। और ये जो चीज़ें हमें सामने आती हैं, जैसे बहुत से इदारों की बात की गई, कुछ दिनों पहले हम हमारे एक सियासतदान है, उनका बयान में सुन रही थी और पढ़ रही थी, तो उसमें लिखा हुआ था कि शायद ये मुल्क जो है वो फलाही इदारे चला रहे हैं, चूँकि रियासत में जो लोग हैं जिनको संभालनी चाहिए रियासत, वो रियासत को संभालने से ज़्यादा पॉलिटिक्स पे तवज्जो दे रहे हैं। सियासतदान सियासी हरकतें ज़रूर करते हैं, लेकिन लीडर वाली बात उनमें नहीं होती। और लीडर कौन होता है? जो सिर्फ पाकिस्तान में अपने मुल्क का, अपने लोगों का ख्याल करें। और पाकिस्तान की ये खुशकिस्मती है कि यहाँ पे ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि बेलॉस होकर काम कर रहे हैं। डॉक्टर अमजद साकिब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच मैडम, आई एम सो ऑनर्ड। स्टूडियो में मुझे कुछ आवाज़ कम आ रही है। मैं कहूँगी कि थोड़ी सी आवाज़ स्टूडियो में ज़्यादा आ जाएगी तो मुझे थोड़ी आसानी होगी बात करने में। जी सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू मैडम, आई एम एक्सट्रीमली ऑनर्ड कि आपने दावत दी। साकिब साहब, बहुत से मसाइल हैं, लेकिन आपकी तरफ से जब भी देखा जाता है लोग ट्रस्ट करते हैं आप पे। भरोसा जीतना ही बहुत बड़ी बात होती है। कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि अखुवत फाउंडेशन कर रही है? और कर्जा हंसना वाली बात हमने तो नाजरीन को बताई, लेकिन अगर कोई और भी इस पे बात करना चाहे तो कर्जा हंसना क्या है और उसके अलावा किस तरह से आप देते हैं, और उसके अलावा कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अखुवत फाउंडेशन कर रही है इस वक्त? देखिए, आपने बात का आगाज़ किया कि मसाइल हैं और लोग परेशान हैं, तो सबसे पहले तो मैं लोगों को यही कहूँगा आपके तवज्जुह से कि उम्मीद और यकीन जो मुसलमान का शेवा है। उम्मीद हमें इसलिए है कि हमारा खुदा हमारे साथ है। गलतियां होती हैं, लग़ज़शें होती हैं, मसाइल तो बढ़ते हैं, लेकिन जो फ़र्द हो और कौम हो, वो उम्मीद का दामन ना छोड़े, ज़िंदगी में कामयाबी उसको ज़रूर मिलती है। तो मेरी पहली तो यही कहना है कि हमारा अदारा जो है वो उम्मीद का परचम लेके उठा है, और यकीन जो है ना वो हमारे दिलों में है कि हम इंशाल्लाह एक दिन एक अजीम कौम बनेंगे। अब दूसरी बात आपने कही कि हम करते क्या हैं, वो आपको पता है कि हमने 200 अरब के कर्जे दिए। अब यही बात मेरी उम्मीद है, यही बात मेरा यकीन है कि जिन 50 लाख लोगों को वो कर्जे मिले, उन्होंने 100% की शरह से वापस किए। मैं कैसे ना उम्मीद हो जाऊं इस कष्ट अपनी मट्टी से, जहाँ पर ऐसे लोग हैं जो मेहनत करते हैं, सबसे पहले हाथ नहीं फैलाते, भीख नहीं मांगते, कशकोल नहीं उठाते, कर्ज लेते हैं, कर्ज हसन बगैर सूद के मेहनत करते हैं। उस मेहनत के नतीजे में बच्चा स्कूल जाता है, सर पे छत मिलती है, दवा मिलती है, और फिर वो 100% शरह से वापस करते हैं। और फिर वापस ही नहीं करते बल्कि इजाफी रकम देते हैं कि ये हमारी तरफ से अतिया है, कि हम लेने वाले नहीं है, देने वाले हैं। अच्छा सर, ये जो आप कर्जे देते हैं ये सूद के बगैर कर्जे होते हैं? जी बिल्कुल। जो अगर आपने 50,000 लाख रुपए लिया तो उतने ही वापस करेंगे जो कारोबार के लिए लिए जाते हैं। इस तरह से ये हमारे ज़राई कर्जे भी होते हैं, लाइफ स्टॉक के भी होते हैं, और एक शरिया कंप्लायंट प्रोडक्ट है हमारी घरों के लिए, उसमें भी वो भी इस्लामी असूलों के मुताबिक बनाए गए हैं। यानी हमने ना ज़िंदगी में यही सीखा है कि गुर्बत या महरूमी जो है ना वो सरमायादाराना निज़ाम से दूर नहीं होगी, ना भीख से दूर होगी, वो भाईचारे से, मोहब्बत से, यगानगत से और किसी को दोस्त बनाने से ख़त्म होगी। तो अखुवत है ही भाईचारा, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बताए हुए मवाख़ात के असूल पर अमल करने का नाम। तो अच्छा, के बाद हमने अगला काम किया, हमने कहा कि अभी तालीम है तो बच्चे आज फीस नहीं दे सकते, उनको आज पढ़ा दें, और वो कल जब फीस देने के काबिल हो जाएंगे तो अपनी फीस अदा कर देंगे।
تو ہمارے بے شمار اسکول ہیں، بے شمار کالجز ہیں، اب ہم ایک یونیورسٹی بنا رہے ہیں، تو الحمدللہ وہ ایک علیحدہ سے سلسلہ ہے کہ ایسے بچے جنم دیے جائیں جو کل کو مستقبل میں پاکستان کی بالکل لیڈرشپ ایسا ہی ہے کہ اگر پاکستان کو واقعی کوئی ڈیولپ کرنا چاہتا ہے اور اسے سنسیئر ہے، تو یہی بات امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو امپاور کیا جائے، لوگوں کو فیسلٹیز دی جائیں، آسانیاں فراہم کی جائیں، ساتھ ساتھ تعلیم پہ توجہ دی جائے. یہ اخوت کی طرف سے ایک انوکھی بات ہے کہ تعلیم کے اوپر خاص طور پہ آپ لوگ توجہ دے رہے ہیں. نجی تعلیم ہم نے اب آپ ایک ریسنٹ انیشیٹو شروع کیا ہے. ہم 6 مہینے کی آئی ٹی کا ٹریننگ کورس کروا رہے ہیں. 6 منتھس کے بعد وہ انٹرنیشنل افیلیشنز ہوں گی، سرٹیفیکیشن ہوگی، اور وہ بچہ 6 مہینے کے بعد ایک چمکتا ہوا ستارہ بن کے نکلے گا. وہ 50-60 ہزار نہیں، لاکھوں روپے کمائے گا. کیونکہ انٹرنیشنلی آپ دیکھیں کہ جو سروسز آپ رینڈر کر سکتے ہیں ان دا فیلڈ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی، اس سے آپ کو زر مبادلہ بھی ملتا ہے، آپ کی ذاتی جو ہے آمدنی بھی بڑھتی ہے اور قومی آمدنی بھی بڑھتی ہے. تو آئی ٹی کا ہم 10,000 گریجویٹس کو ہم وہ ٹریننگ کورسز کروا رہے ہیں. تو سر آپ کیسے تلاش کرتے ہیں ضرورت مند طلبہ کو؟ ہم تھرو میڈیا کرتے ہیں. اب آپ کی زبانی یہ بات پہنچے گی تو ہزاروں لوگوں تک پہنچ جائے گی. پھر ہم سوشل میڈیا کے ذریعے سے کالجز میں جاتے ہیں، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، اور پھر جو ہمارے پرانے طالب علم ہیں ان کو بھی یہ ذمہ داری ہے، الومنائی والوں نے ڈھونڈنا ہوتا ہے اپنے جیسے بچوں کو. پھر ہمارے بورورز ہیں، اس وقت 7-8 لاکھ تو ہمارے بورورز ہیں. ہمارے جو مائکرو فائنانس کے دفاتر ہیں ان کے ذریعے سے ہم جاتے ہیں. سر یہ اتنا بڑا کام ہے تو ڈونرز کیا آپ کے ساتھ ہیں؟ اتنی بڑی تعداد میں، یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ڈونرز آپ کے ساتھ ہیں، مدد کرتے ہیں، جیسے میں نے پروگرام کے سٹارٹ میں کہا کہ آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. لیکن یہ جو آپ کام بتا رہے ہیں، یونیورسٹی کی تعمیر ہے، ادارے آپ چلا رہے ہیں، تو اتنے ڈونرز آپ سے رابطہ کر لیتے ہیں، آپ کو مدد کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جناب ہم تیار ہیں؟ میں نے جب ہم نے یہ کام شروع کیا تھا تو ہمیں کسی نے کہا تھا کہ ریسورسز فالو پیشن، یعنی اگر جنون کا مرض لاحق ہے نا تو وسائل اللہ تعالیٰ خود بخود دے دیتا ہے. بس ایسی ہی کچھ مرض ہے ہمیں عشق ہے اپنی مٹی سے، ہمیں جنون ہے، ہم دیوانگی کی حد تک اپنے وطن کو آگے دیکھنا وہ چاہتے ہیں. ہم خدا کے حضور پیش ہونے کے لیے توشہ آخرت کے طور پر کچھ تو لے کے جائیں گے نا. تو جب یہ ساری چیزیں ہماری ٹیم کی پوری ٹیم، میں اپنی بات نہیں کر رہا، ہمارے بورڈ کے لوگ ہیں، ہمارے مینجمنٹ کے لوگ ہیں، ہمارے ڈونرز اتنے عظیم ہیں، تو یہ ایک قافلہ بنا ہے جو مواخات کا قافلہ ہے. ہم مایوس نہیں ہوتے، ہم محنت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس میں رنگ ڈالتا ہے. اور پھر حکومت بھی ہمارے ساتھ بعض پروجیکٹس پہ کام کر رہی ہے. پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے تحت قرضے حکومت کے ہم اور ہمارے جیسے کچھ اور ادارے دے رہے ہیں. لیکن جو تعلیمی کام ہے اس کے لیے ہمیں حکومت سے پیسے نہیں لیتے. اس کے لیے ہم زکوٰۃ سے لوگوں کی توجہ دلاتے ہیں کہ بچوں کو پڑھائیں، یہ بچے کل کو کسی اور کو پڑھائیں گے. تو تعلیم کا جو ہمارا شعبہ ہے، آئی ٹی کا جو ہمارا شعبہ ہے، ہم نے ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ کا اسکول بنایا ہے، ہمارا اکنامکس اور کمپیوٹر سائنسز کے ڈپارٹمنٹس ہیں. تو یہ اور بچیوں کے لیے ہم نے ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ 50 ایکڑ کا سینٹر بنایا. اور وہ بچیاں، کاش کہ آپ ہمارے اس چکوال کے ہم نے وہ جو کالج بنایا ہے بچیوں کے لیے، وہ آ کے وزٹ کریں. پورے پاکستان سے بچیاں آ کے رہائش رکھتی ہیں. ہر صوبے سے ہمارے طالب علم آتے ہیں، 15 سے 20% ہر صوبے سے، اور ان کو ہم اپنے بچوں کی طرح. اچھا سر، آپ نے کہا کہ بچیاں پورے پاکستان سے آتی ہیں، یہ کہاں پہ واقع ہے آپ کے جو تعلیمی ادارے جو خاص طور پہ بچوں کے لیے؟ چکوال میں ہمارا چکوال میں کالج بنایا ہے یہ اسلام آباد کے قریب، اور وہ دیٹ از اوپن ٹو ایوری گرل اسٹوڈنٹ فرام ایوری پروونس. اور کوٹا مقرر ہے کہ 15% ہر صوبے سے ہوں گے، 15% AJ کے ٹرائبل ایریاز گلگت بلتستان سے ہوں گے. پھر اس میں کچھ شہداء کی بچیاں ہیں، کچھ دیگر ہمارے جو طبقے ہیں جو ضرورت مند ہیں ان کے ہیں، کچھ ڈسیبلڈ کے لیے سیٹس ہیں. تو ہم یہ ایک گلدستہ بناتے ہیں بہترین بچیوں کا، اور وہ 4 سال کا ڈگری پروگرام کرتی ہیں. اور بڑے بڑے اداروں نے اب آ کر ہم سے خود ہی رابطہ کرنا شروع کر دیا ہے کہ جو ہی یہ بچیاں گریجویٹ ہوں ہم ان کو ہائر کریں گے. آپ ان کی تربیت تو دیکھیں، آپ ان کی کمیونیکیشن اسکل دیکھیں، آپ ان کی ایمبیشنز ان لائف تو دیکھیں. اچھا سر، یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے کیونکہ آپ کا وقت بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن پوچھنا ضروری ہے. یہ جو یونیورسٹی کی تعمیر آپ کر رہے ہیں، یہ کس جگہ کر رہے ہیں، اور اس یونیورسٹی کی تعمیر میں آپ کو کس قسم کے مسائل کا سامنا ہے؟ دیکھیں، ہمارے 4 کیمپسز ہیں. ایک ہمارا بہت بڑا اسکول ہے، وہ حکومت سندھ کے تعاون سے ہم چلا رہے ہیں، NJV اسکول کراچی ہے، تو وہ مرکز ہے. ایک فیصل آباد میں ہے، ایک چکوال میں ہے، ایک قصور ہے لاہور کے پاس ضلع.
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ان جگہوں کے لیے ہیں، یہ نیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں جو ریزیڈینشل ہیں، اور سارے پاکستان، ایک منی پاکستان ہم نے بنائے ہیں یہ 4۔ اب آپ کا اگلا سوال کہ جی مسائل کیا ہیں؟ مسائل تو روز آتے ہیں، مسائل سے، لیکن فائنینشیل ایشوز ہیں، ہیومن ریسورس کے ایشوز ہیں، اچھی فیکلٹی نہیں ملتی، اچھی اسیسمنٹس نہیں ہوتی، بچوں کو جب آپ میٹرک کے بعد لیتے ہیں یا ایف اے کے بعد لیتے ہیں بہت سی چیزیں ان لرن کروانا پڑتی ہیں، یعنی ہماری جو تعلیم لے کے ہمارے پاس وہ آتے ہیں ڈسپائٹ ہیونگ ویری گڈ مارکس، ان کی ایتھیکل اور مورل ویلیوز جو ہیں وہ اس کے اوپر کچھ تھوڑے سے سوالیہ نشان ہوتے ہیں۔ ہم ان کو ذہنی تربیت دیتے ہیں، ان کا ایمبیشن لیول ہائی کرتے ہیں، ان کو آئیڈیلزم کی طرف لے کے جاتے ہیں، ٹالرنس، تحمل، برداشت، رواداری۔ ہماری نوجوان نسل میں غصہ ہے، اس اچھا سر، غصے کو ایک چھوٹا سا کوشچن ہے، جو ڈونرز ہوتے ہیں آپ کے، معذرت چاہتی ہوں کوشچن پہ کوشچن اس لیے کر رہی ہوں کہ ایک ٹی وی اسکرین کا ایک ٹائم جو ہے سر، یہ جو ڈونرز ہوتے ہیں ہمارے پاکستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ٹیکسز کے حوالے سے، تو کیا جو ڈونر ہے ان کو ٹیکسز کے حوالے سے چھوٹ ہوتی ہے؟ جی بالکل، ہمیں ہماری جو ڈونیشن ہے دوز آر ایگزیمپٹڈ فرام ٹیکس، تو جو بھی ہمیں ڈونیٹ کرتا ہے وہ ٹیکس ریلیف اس کو مل سکتا ہے۔ ہم ایف بی آر سے رجسٹرڈ ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان کے مختلف اداروں سے رجسٹرڈ ہیں، پاکستان سینٹر فار فلینتھراپی سے رجسٹرڈ ہیں، اور سیکورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے رجسٹرڈ ہیں، تو ہمیں ٹیکس کی چھوٹ حاصل ہے۔ تو اگر کوئی شخص دینا چاہتا ہے تو اس کو ٹیکس کی ایگزمپشن بہت شکریہ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہی چھوٹی سی بات ہے کہ جہاں بہت سے مسائل ہیں وہاں ڈاکٹر صاحب جیسے بھی لوگ موجود ہیں جو کہ مدد کر رہے ہیں، اور ان کا ساتھ دینے کے لیے آپ لوگ بھی ہیں۔ پروگرام میں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کے فوراً بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور جہاں بہت سی چیزیں چل رہی ہیں پاکستان میں اس وقت کچھ دنوں سے، وہ حالات ہیں کہ ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے۔ لوگ اپنے چاہنے والے لیڈر کے لیے ہمیشہ سے ایک جذباتی کیفیت رکھتے ہیں، اور وہ جذباتی کیفیت ہمیں ابھی کچھ دنوں پہلے نظر آئی۔ کہنے کو تو ایک مقدمہ تھا اور اس میں حاضری صرف دینی تھی، لیکن آج جو کورٹ کے ریمارکس تھے وہ بڑے ہی ایک اہم تھے۔ کہا گیا کورٹ کی طرف سے کہ اس معاملے کو عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ آخری ریمارکس جو تھے کہ الجھایا گیا ہے۔ کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو یہ الجھایا گیا والی بات صحیح بھی ہے۔ دوسری طرف خان صاحب کی بات کہ جی میں تو سیکیورٹی پرپس کی بات کر رہا تھا کہ اس کچہری میں جو ہے وہ سیکیورٹی پرپس کا مسئلہ تھا، اس وجہ سے سب چیزیں ہو رہی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عمران خان صاحب کو اگر ایسے بلاوا تھا اور پہلے بھی بلاوا دینے کے باوجود وہ حاضر نہیں ہوئے تھے اور عرضی داخل کر دی گئی تھی کہ جناب وہ نہیں آ سکتے، تو اس کے بعد دوسرے بلاوے پہ چلے جانا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں گئے ہیں۔ ان کی اپنی مسائل، یہ مسائل الگ، لیکن اس وقت جو فیصلہ کورٹ کی طرف سے آیا ہے وہ عمران خان صاحب کی حق میں کہیں نہ کہیں جاتا ہے۔ ان کی پاپولرٹی میں کمی نہیں ہوئی بلکہ اور حکومت پہ پریشر آ گیا۔ اب وہ پریشر تو آیا، اور حکومت اور ابھی جو عدالت کی طرف سے فیصلہ آیا وہ پی ٹی آئی کے حق میں ضرور ہے، لیکن کیا میرے ملک میں جتھوں کی سیاست اب بھی سرگرم ہے؟ یہ جتھوں کی سیاست ہم کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ 2015 سے ہم نے خاص طور پہ یہ جتھوں کی سیاست دیکھی ہے۔ تو کیا یہ جتھوں کی سیاست کیا ایک پڑھی لکھی قوم میں، ایک باشعور قوم میں ہونی چاہیے؟ لیڈر بالکل محبت کرنے والے کے قابل ہوتا ہے، ہر کسی کو اپنی سیاسی جماعت کے لیڈر سے محبت ہوتی ہے اور ایک جذباتی وابستگی بھی ہے، لیکن دیکھنا چاہیے کہ مقدمے کی نوعیت کیا تھی۔ یہ بات سب جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بہت سے مقدمات غلط بھی ہوئے ہیں جو کہ آپ سیاسی انتقام بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ جو مقدمہ تھا اسپیشلی جس کی وجہ سے گرفتاری والی بات ہو رہی تھی اور بلاوا دے دیا گیا تھا، وہ کوئی اتنا بڑا کیس نہیں تھا کہ اگر سیکیورٹی کے ساتھ اگر جایا بھی جاتا تو مسئلے کو حل کیا جا سکتا تھا، نہ کہ وہ کیفیت پیدا ہوتی جو ابھی ہے۔ ریسنٹ صورتحال میں آپ کو بتا دیتی ہوں جی ہوا کیا ہے۔ عدالت نے عمران خان کو 27 مارچ تک گرفتار کرنے سے روک دیا ہے۔ عمران خان کی ضمانت جناب منظور ہو گئی ہے اور دہشت گردی کے 9 مقدمات عمران خان کی حفاظتی ضمانتیں منظور ہو چکی ہیں۔ اسلام آباد 5 اور لاہور کے 4 مقدمات میں ضمانت ہوئی ہے۔ عدالت میں عمران خان کے خلاف مقدمات کا ریکارڈز جو ہے وہ طلب کر لیا گیا اور 94 مقدمات تھے۔ یہ بھی ایک مضحکہ خیز بات ہے، جہاں بہت سی چیزوں پہ بات کرتے ہیں کہ یہ چیز غلط، یہ چیز صحیح، وہاں پہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ سیاسی بنیادوں پہ اگر کسی پہ مقدمہ ہوتا ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے، چاہے وہ نواز شریف صاحب کے اوپر بھی ہوا ہو۔ احکامے والا مسئلہ بھی اتنا بڑا نہیں تھا کہ جس کو ثبوت بنا کے اور بات کر کے جو ہے
ان کے خلاف ایسا کیس ڈال دیا گیا جس میں نااہلی بھی آگے سامنے آئی. تو یہ چیز ہمیشہ سے میں تو کم سے کم اس کی مخالفت کرتی ہوں. تمام صورتحال پہ بات کریں گے موجودہ کیا ہونے جا رہا ہے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب شاہد خان صاحب, آپ کا تعلق PTI سے. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں عظیم انور صاحب, آپ کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے اور آپ تجزیہ کار بھی ہیں. اور ہمیں جوائن کریں گی کہ ابھی مسرت نیازی صاحبہ ہمارے ساتھ لائن پہ ہوں گی اور جوائن کر چکی ہیں. بلکہ ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ شاہد خان صاحب سے کر رہے ہیں. شاہد خان صاحب, انٹروڈکٹری پارٹ سے آپ کو یقیناً مخالفت ضرور ہوئی ہوگی تھوڑی بہت. جیسے میں نے کہا کہ لیڈر کے لیے تھوڑی بہت جو ہوتی ہے برا بھی لگتا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو کیفیت پیدا ہوئی اس پہ آپ اس وقت کیا سوچتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے تھا, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, جو کچھ ہو رہا ہے کیا تجزیہ آپ کا؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. دیکھیے یہ ہم ایک 1947 کے بعد جب ہمارا ملک آزاد ہوا دنیا کے نقشے پہ, اور دنیا حیران ہوئی قائد اعظم صاحب کی جو اور تمام ہمارے جو مائیں بہنیں بڑے بزرگ ان کی جو قربانیاں تھیں, بڑی قربانیوں کے بعد آزاد ہوا اور یہ ہمارا ملک لا الہ الا اللہ پہ آزاد ہوا. آج جو عمران خان صاحب جو حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں, یہی تو لڑ رہے ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ پہ جو ملک آزاد ہوا تھا وہ آپ نے چوروں کا حوالے کر دیا. اور جس ملک کوئی بھی مشینری ہو, ملک ہو یا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو, محکمہ ہو, فیکٹری ہو, اس پہ آپ چور یا غلط لوگ بٹھائیں گے اس کو تو تباہی کر دیں گے نا. یہ تو آئے تھے تجربہ کار لوگ کہ بھئی ہم اس کو ٹھیک کر دیں گے. عمران خان سے تو ٹھیک نہیں ہو رہا, اس نے مہنگائی کر دی, اس نے پیٹرول 149 پہ پہنچا دیا تھا. مدے پہ آتے ہیں کیونکہ آج ہمارا پروگرام تھوڑا سا شارٹ ہو گیا. اس ملک کو جو اس تباہی کے دہانے پہ لا کے کھڑا کیا ہے, یہ برابر کے ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے اب آتے ہیں شاہد خان صاحب. نہیں نہیں, پہلے عمران خان صاحب پہ آ جاتے ہیں. عمران خان صاحب بھٹو صاحب کو لیڈر مانتے ہیں؟ بالکل مانتے ہیں نا. بالکل. بھٹو صاحب کی گرفتاری یاد ہے آپ کو؟ جی بالکل یاد ہے. کس طرح سے دی تھی انہوں نے؟ نہیں ہونی چاہیے تھی. نہیں ہونی چاہیے تھی. میں بتا رہا ہوں ڈاکٹر صاحب میری بات سنیں. دیکھیے اگر بھٹو صاحب کے پاس ان کے پاس جو ہے نا اتنے عوام ہوتے جو آج عمران خان کے ساتھ ہیں, تو بھٹو صاحب کے ان کو پھانسی نہیں ہوتی. عمران خان صاحب دیکھیے میری بات سنیں, کل جو دعویٰ بولا گیا اور پوری دنیا کو ایک تماشا بنایا ہے, عمران خان صاحب کو جو ہے نا اس ملک کا سابقہ وزیر اعظم رہ چکا ہے, محب وطن ہے, کھیل کے جو ہے نا سٹار رہ چکے ہیں, ان کے ساتھ جو دہشت گردوں والا سلوک کیا, کیا تاثر گیا باہر ممالک میں دنیا, کیا ہماری پاکستان کی عزت ہوئی یا بدنامی ہوئی. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو بھٹو صاحب تھے, جو ان کی جدوجہد تھی وہ بھی ریئل تھی, جو عمران خان صاحب کی جدوجہد ہے وہ بھی ریئل ہے. اگر ایک آدمی, ایک غلام پاکستان میں ہم رہتے ہیں اس وقت, میں غلام اس لیے کہوں گا, میں غلام پاکستان میں ایک آزاد آدمی ہوں, عمران خان صاحب غلام پاکستان میں ایک آزاد آدمی ہے. وہ یہی تو چاہتا ہے کہ بھئی ہمارے ملک میں قانون کی حکمرانی ہو. یہ کوئی غلط بات ہے؟ ہمارے ملک میں غریب آدمی کو اس کا جو پاکستان کا جو ٹیکس پیسہ فیئر جو ایک پیسہ اکٹھا ہوتا ہے, جو امیر آدمی نہیں دیتا, جو حقیقت ہے وہ غریب آدمی تک نہیں پہنچ سکتا, عام پاکستانی کو نہیں پہنچ سکتا. یہ بات عمران خان صاحب کرتا ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اگر عوام ان کے ساتھ ہیں تو وہ ان کے ایک مقصد نظریے کی وجہ سے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں اس میں آپ عوام کا کچھ نہیں کر سکتے, عمران خان صاحب بھی کچھ نہیں کر سکتے. اگر کوئی ان سے محبت کرتا ہے تو یہ محبت کا ثبوت ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. چلیں جی, میں صرف اس میں اور چیز ایڈ کر دوں. ابھی جو میں چونکہ کل ہی آیا ہوں, میں تو 48 دن وہاں پہ موجود تھا. وہاں پہ ہمارے جو ایک نوجوان رہنما تھا میاں عباد صاحب, اس کے اوپر انہوں نے 10 780 کے مقدمے, کوئی وہ صرف یہ ہے کہ غلام پاکستان میں ایک آزاد شہری ہے, اس کا قصور یہ ہے کہ پاکستانیوں کو جو ہے نا اس کا حق ملے, اس کا قصور یہ ہے کہ جو کام حکومت غلط کرے گی اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں. یہ ہر آدمی کے اوپر FIR کٹوا دیتے, ہر آدمی کو دہشت گرد ثابت کر دیتے. کیا یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ چھوٹی سی بات ہے, وہ جو بہت مشہور ایک شعر ہے, اس کا کچھ مفہوم یہ ہے, ظلم بھی ہو اور امن بھی ہو, ایسا تو ہو نہیں سکتا. ڈرے ہوئے ہیں, ان کو خوف ہے کہ ایسے نوجوان آگے آئیں گے تو یہ پاکستان کا تقدیر بدلیں گے, اور ان کی سیاست گول بسترا جو ہے نا ان کا یہ گھر جا رہے ہیں. میں اسے انکار نہیں کر رہی ہوں, شاہد صاحب, میں اس وقت جو ہے چونکہ عظیم کی طرف جاؤں گی, میں انکار نہیں کر رہی ہوں, ظلم بھی ہو اور امن بھی ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن لیڈر کو کیا کرنا چاہیے تھا, وہ بھی ایک سوال اپنی جگہ موجود ہے. کیا جتھوں کی سیاست صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ آگے چلتے ہیں. عظیم صاحب, ساری صورتحال پہ آپ کیا کہیں گے؟ اچھا ڈاکٹر صاحبہ, دیکھیں ہمارے ملک میں بدقسمتی سے جب سے ہمارا ملک وجود میں آیا ہے, ہمارے ملک میں اسٹیٹس کو کی سیاست ہے. اسٹیٹس کو پالیٹکس جو ایگزسٹ کرتی ہے, اور اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ اگر چاہے وہ PDM کی حکومت ہو یا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہو, وہ پولیس کو, عدلیہ کو, احتساب کے تمام اداروں کو, اس کے علاوہ اسسٹنٹ کمشنر, ڈپٹی کمشنر, تمام ایڈمنسٹریشن کو یرغمال بناتے ہیں, اپنا نوکر بناتے ہیں.
اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے کہ ماضی میں آپ نے دیکھا جو چیزیں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف پی ڈی ایم کے لوگوں کے ساتھ کیا کرتی تھی، اب وہی چیزیں پی ڈی ایم کے لوگ جو ہے وہ جس طریقے سے فیصلے اپنی مرضی سے لیے، تو وہ اسٹیٹس کو میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. اچھا جماعت اسلامی یہ سمجھتی تبدیلی پٹواریوں کو تبدیل کرنا، ایس ایچ او کو تبدیل کرنا، ایڈمنسٹریشن کے لوگوں کو تبدیل کرنا، چند جو ہے وہ پیکیجز جو ہے بے نظیر انکم سپورٹ کا نام پروگرام چینج کر کے احساس پروگرام رکھ دینا، یا اسی طرح کوئی اس کا تبدیلی اس کا نام نہیں ہے. تبدیلی نام تو ریفارمز کا ہے. تبدیلی ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے زراعت کے شعبے میں کوئی تبدیلی آئے، صحت کے شعبے میں کوئی تبدیلی آئے، تعلیم کے شعبے میں تبدیلی آئے، ملک کے اندر انڈسٹریلائزیشن کے اندر کوئی تبدیلی آئے. میرے ملک کے 2.5 کروڑ بچے جو ہے وہ اسکول نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے نا. تف ہے ایسے ملک میں، مطلب جتنے لوگ حاکم رہے ہیں مجھے بتائیں کہ پی ڈی ایم کی حکومت ہو، نہیں میں ملک کے حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں، ملک پہ تھوڑی کر رہا ہوں، چاہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت ہو یا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہو، مجھے بتائیں کہ 80% پاکستانی جو ہے ان کو پینے کا صاف پانی نہیں ملتا. تو آپ مجھے بتائیں کہ تحریک انصاف نے کیا اس شرح کے اندر کوئی کمی کی؟ مجھے بتائیں 2.5 کروڑ بچے جو ہے اس وقت بھی اس سے باہر تھے، ابھی بھی وہی تناسب ہے، کیا اس کے اندر تعلیم کے اندر کوئی بہتری آئی؟ مجھے بتائیں کہ زراعت کے حوالے سے، لیکن لوگوں کی محبت عمران خان کے لیے ابھی جو ہے آپ کو نظر آئی، اس پہ کیا کریں گے؟ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لیڈر وہ ہے جو واقعی ہمیں تبدیلی دے سکتا ہے اور ان کی ایک والہانہ محبت ہے، انکار تو نہیں کر سکتے، امید تو ہے ان کو. اچھا دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے ریٹرک ایکسپریشن ڈیولپ کرنا، اسٹیبلش کرنا، اور بڑی جو ہے نا پریگمیٹک سچویشنز بنا کر اور اس طرح کے بیانی ڈیولپ کرنا. میں تو پرفارمنس کی بات کرتا ہوں، جماعت اسلامی ہمیشہ پرفارمنس کی بات کرتی ہے. بدقسمتی سے ہم 3rd ورلڈ کنٹریز کے اندر یہ ایک چیز دیکھی گئی ہے اور نوٹس کی گئی ہے کہ جو ہیروئک پرسنالٹیز ہوں، سیلیبریٹیز ہوں، ان کے پیچھے لوگوں کی جو ہے وہ موومنٹ، جو منور ہے، لوگ ان سے زیادہ امپریس ہوتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان کے اندر ایک عام چائے والا جو ہے پرفارمنس کی جو بھی ان کی پرفارمنس، انہوں نے جو ہے آج آئی ٹی ریفارم کی، اور آئی ٹی انیبلڈ سروس دنیا میں سب سے بڑا ایکسپورٹر اس وقت جو ہے $2.25 بلین کی ایکسپورٹ کرتا ہے. وہاں کی ان کی صنعتوں کے اندر ایک انقلاب والی صورتحال جو پرفارم کرتا ہے. تو ہم جماعت اسلامی یہی کہتی ہے کہ ہمیں افراد کے پیچھے جماعت اسلامی کسی کو دعوت نہیں دیتی. جماعت اسلامی پرفارمنس کی بات کرتی ہے کہ زراعت بہتر ہو، تعلیم بہتر ہو، امن و امان کی صورت حال بہتر ہو، روزگار کا ایک پروگرام ہو. آپ کو چھوٹی سی مثال دوں کہ جماعت اسلامی دیکھیں اس وقت جماعت اسلامی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی حکومت نہیں ہے، لیکن جماعت اسلامی جو کر سکتی ہے اپنے وسائل اختیار سے بڑھ کر رہی ہے. 10,000 بچوں کو بنو قابل کراچی کے اندر ایک پروگرام شروع کیا آئی ٹی ٹرانسفارمیشن کے حوالے سے. اپنے بچوں کو بچیوں کو آئی ٹی اسکل سے ڈیولپ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ حافظ نعیم محمد صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کے ذریعے ان بچوں کو روزگار کا بھی پورا بندوبست کریں گے. انشاءاللہ یہ 10,000 بچے مکمل ہوں گے، 1 سال کے اندر ان کو تعلیم آئی ٹی کے حوالے سے ملے گی. اور اس کے بعد جو ہے ویمن امپاورمنٹ کی بات کی ہے جو ہے سراج الحق صاحب نے بھی اور حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بھی. اور جو ہماری خواتین مائیں بہنیں گھر پر بیٹھ کر باعزت روزگار چاہتی ہیں، ان کو آئی ٹی کے حوالے سے یا دیگر ایسے کام جو گھر بیٹھے خواتین عزت کے ساتھ جو ہے کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں اپنی فیملی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، اس حوالے سے بھی ایک پروگرام انشاءاللہ لانچ کر رہے ہیں. ان کو نہ صرف تعلیم دیں گے، روزگار بھی دیں گے. تو ہمارا سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ ہمارے پاس کوئی وسائل نہیں ہے، بجٹ نہیں تھا، ان کے ابھی تعلقات ہوتے بھی ابھی پتہ نہیں کیسے گورنمنٹ سے بہتر ہوں گے. پروگرام شروع ہو چکا ہے، پروگرام بالکل شروع کیا ہے، لیکن وہی بات ہے پروگرام کے سٹارٹ میں جیسے ہمارے پروگرام کا پہلا پارٹ تھا، میں نے یہ کہا کہ بہت سے ادارے کام کر رہے ہیں. آپ کے ادارے سے جو آپ کے ساتھ خدمت جو کام کر رہا ہے، کیا بنو قابل کے نام سے، بنو قابل نہیں، الخدمت فاؤنڈیشن آپ کی کام کر رہی ہے. الخدمت کے تحت بہت سے کام ہو رہے ہیں، ہم انکار نہیں کر رہے، لیکن حکومت کا حصہ ہونا بھی ضروری ہوتا ہے. کر کے آپ کو ابھی جو ہے ووٹ آپ کو کراچی میں ملا، لیکن ابھی تک آپ کی بے یقینی کی صورت ہے، آپ ابھی بھی میئر کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں. ابھی اگر آپ کو ڈیولپمنٹ کی اتنی فکر ہوتی تو آپ شاید پیپلز پارٹی سے سمجھوتا کر کے کچھ آگے نکل کے، ٹھیک ہے کیونکہ بجٹ ان کو دینا ہے، آپ کو یہ بات بھی پتا ہے، کیوں نہیں آپ نے اس پہ کام کیا؟ ڈاکٹر صاحبہ سب سے پہلے تو کراچی والوں کو ایک جو لوگ اس طرح کی غلط فہمی ہے کہ بجٹ، دیکھیں بجٹ پیپلز پارٹی کے باپ کا نہیں ہے، پہلی بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. بجٹ کراچی کے لوگوں کا ہے، کراچی کی عوام کا حق ہے. تو جماعت اسلامی نے جس طریقے سے جد و جہد کر کے بہت ساری مافیاز کو سبق سکھایا، انشاءاللہ یہ بھی ہم آپ کو لے کر دکھائیں گے. جتنا اختیار ہوگا، جتنے وسائل ہوں گے، ہم پہلے کہہ چکے ہیں اس سے زیادہ کام کر کے دکھائیں گے. آپ کے دھرنوں کا سلسلہ بھی سٹارٹ ہو جائے گا. دیکھیں ابھی تو الیکشن کمیشن نے جو 11 نشستوں پر انتخابات ہونے تھے وہ ڈیٹ نہیں دے دی تھی. ہم نے آج احتجاجی مظاہروں کا جو ہے اعلان کیا تھا 10 جگہوں پہ کراچی میں، لیکن الحمدللہ وہ ایک ڈیٹ آ گئی. گو کہ اس ڈیٹ پر بھی ہمیں تحفظات ہیں کہ منگل والے دن کی ڈیٹ دی ہے انہوں نے 18 اپریل کی. ہم سمجھتے ہیں کہ کراچی کے لوگوں کے ساتھ ظلم ہے. ایک تو رمضان کے دن ہوں گے،
تو اس کو اتوار والے دن ہونا چاہیے تھا، جس حوالے سے جماعت اسلامی ایک درخواست بھی لکھنے جا رہی ہے. تو اس پروسیس کو مکمل ہونے دیں. جہاں تک بات ہے ساتھ جانے کی، دیکھیں جماعت اسلامی کے دروازے سب کے لیے اوپن ہے. جماعت اسلامی پاکستان تحریک انصاف کو بھی ویلکم کیا ہے، اور جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں کراچی کی، جماعت اسلامی نے تمام کو دعوت دی کہ دیکھیں 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. جماعت اسلامی الحمدللہ یہ صلاحیت رکھتی ہے ایک اپنے امبریلا میں سب کو ساتھ لے کر چل سکتی ہے. تو جماعت اسلامی سب کو دعوت دے رہی ہے. دیکھیں ہمارا سب سے زیادہ اس وقت کراچی کی نمبر 1 پارٹی جماعت اسلامی ہے، سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں، سب سے زیادہ وارڈ کونسلرز ہمارے ہیں. اس کے علاوہ جو گمکس چل رہی ہیں ابھی پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے، اگر آپ نے سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں عظیم انور صاحب، بات لمبی ہو جائے گی. اگر سب سے زیادہ ووٹ لیے تو پھر میئر آپ کا آنے میں کیا مسئلہ ہے، اور آپ کی سیٹیں نظر کیوں نہیں آ رہی؟ اگر ڈائریکٹ انتخابات میرے ساتھ مسرت نیازی بھی موجود ہیں، میں ان کو بھی لے لیتی ہوں لائن پہ. مسرت، پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. ہاں تھینک یو سنا. مسرت، پہلے تو اوور آل سچویشن پہ بات کریں گے، پھر عظیم انور صاحب کی بات کا آپ جواب دے دیجیے گا. مجھے پتا ہے کہ وہ بات اس بات کا بھی آپ کو جواب دینا ہوگا. وہ باتیں تو میں اپنے ان بھائیوں کی ایک جو ہے نا 30 سیکنڈز کا دونوں کا جواب دے دوں. ایک میرے بھائی جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ فرما رہے تھے کہ جی اگر ذوالفقار علی بھٹو شہید کے ساتھ عوام ہوتی تو وہ پھانسی نہ چڑھتے. میرے بھائی خدا کو مانے، آپ 22 کروڑ عوام کیا چلیں یہ جماعت اسلامی کی ہیں، یہ آپ کے اور میرے درمیان میں تو نہیں حائل ہو سکتے. ثنا بیٹھی ہیں، آپ بالکل دونوں الگ الگ ہیں، اور جماعت اسلامی والے کی پارٹی ہے، ثنا آپ کی پارٹی نہیں ہے. کہاں عمران خان کو آپ ملانے چلیں ذوالفقار علی بھٹو سے میرے بھائی. دوسری بات ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی پوری پارٹی جب عدالت نے بلایا، جب کسی بھی ادارے نے بلایا پاکستان کے، وہ گئے، وہ چھپ کے نہیں بیٹھے. وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم عوام کو ڈھال بنائیں گے، خود تو اندر سکون سے بیٹھے ہوئے، اور عوام کو ہم لوگوں کے یعنی اپنے اداروں سے لڑانے کے لیے چھوڑ دیں گے. پلیز ایسا نہ کریں. میں سمجھتی ہوں کہ خان صاحب کو پاکستان رہنے دیں، یہ مسلستان نہ بنائیں، اور مل کر بیٹھیں، جو خان صاحب کے پاس ہو نہیں سکتا. دوسرا بات میرے بھائی جماعت اسلامی والے نے کہا، نام کے تو جماعت اسلامی کی ہیں، لیکن لفظ جو انہوں نے استعمال کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے باپ کا نہیں، اس چیز کو درست کر لیں. کم از کم اپنی اخلاقیات سے نہ گریں. کوئی کسی کے باپ کا نہیں ہوتا. جو بھی لگتا ہے شہر کراچی پہ لگے، یہ پورے پاکستان پہ لگے، تو عوام کے ٹیکسز سے ہوتا ہے، عوام کا ہوتا ہے. یہ باپ اور دادا تک نہ جائے. ایک چیز بادر اصل یہ کہ سنا دیکھیں، جتنی بھی اس وقت جو پاکستان کی سچویشن ہے، میں سمجھتی ہوں تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو مل کر بیٹھ کر اس کا حل نکالنا چاہیے. یہ گالم گلوچ اور یہ ایک اداروں کے ساتھ جو ہے نا جو پھرتیاں چلا رہے ہیں یا جو ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. آپ اداروں کا کام کرنے دیں. اگر آپ پہ غلط بقول ان کے کہ ہم پہ جو ہے نا غلط ایلیگیشنز لگا کر اور ہم پہ مقدمات بنائے گئے تو آپ بھی تو یہی ہو نا. اچھا مسرت، مجھے ایک چھوٹی سی بات کا جواب دے دیں. فائدہ کیا آپ کی وہ میری ایک بات کا جواب دیں. آپ کی وہ پارٹی ہے جس نے سب سے زیادہ سیکیورٹی کی وجہ سے نقصان اٹھایا، بی بی شہید جو ہے وہ ہمیں نہیں رہی ہیں. تو ایسے ہی آپ نہیں سمجھتی کہ عمران خان صاحب کا یہ پوائنٹ کہ جی سیکیورٹی کے ایشوز ہیں وہ ٹھیک تھا، باقی ان کو ایسا تھا کہ جی سیکیورٹی کی وجہ سے کچھ ہو سکتا ہے، پاکستان کے پوری دنیا میں یہ مسئلے ہو سکتے ہیں. سنا میں ایک چھوٹی سی بات کہوں گی. خان صاحب خود ہی کہتے ہیں نا، خان صاحب کہہ رہے ہیں، میں تو نہیں کہتی ہوں، اس قسم کے الفاظ وہی کہتے ہیں کہ جی چھوٹا اگر چور ہے، مرغی چور ہے، تو اس سے جو ہے نا قید ڈال دیا جاتا ہے اور اس کو کوئی پرسانے حال نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب اگر بڑے لیول کا شخص ہے تو عدالت جو ہے نا ان کے پاس آ کے جو ہے نا منشیوں کی طرح اس کا بیان لے، عدالت ان کے پاس آئے کہ عدالت کے پاس نہیں جا سکتے. آپ بحیثیت مسلمان کیا انہیں یقین نہیں ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے؟ سنا یہ کیا مطلب ہے گھر میں چھپ کے بیٹھے رہیں گے تو خدا نہ خاصہ کچھ نہیں ہوگا، اور اگر جائیں گے عدالت کے پاس جائیں گے تو غلط ہوگا. مینار پاکستان پہ اگر جو ہے نا یہ وہاں اسپیچز کریں گے اور وہاں جلسہ کریں گے تو وہاں کچھ نہیں ہوگا. کس قسم کی بے وقوفوں والی بچکانہ باتیں کرتے ہیں یہ لوگ. بھائی اداروں کے ساتھ آپ تعاون کریں. اگر آپ پر غلط ہوا ایلیگیشنز ہیں یا کچھ بھی ہیں تو عدالت آپ کو انصاف دے گی. مسرت، مجھے یہاں ایک چھوٹے سے بریک پہ جانا پڑ رہا ہے. افسوس ہے مجھے اس بات کا کہ بریک پہ اس وقت میں کیوں جا رہی ہوں، لیکن بریک سے پہلے ایک چھوٹی سی بات ضرور کروں گی کہ سیکیورٹی کے ایشوز واقعی ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں ہے. واقعی موت کا دن مقرر ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو عقل دی ہے. لیکن یہ بات یہاں پہ سوچنے کی ہے کہ اگر عدالت کوئی جا رہا ہے تو اس کی سیکیورٹی فراہم کرنا جو ہے وہ ملک کی ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے. ایک شارٹ بریک ہے، بریک کے بعد فوراً سے ہم شاہد خان صاحب کی طرف آئیں گے تاکہ ان کا بھی موقف لے لیں. ایک بریک ہے.